अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। हम जब बचपन में कभी जाया करते थे ना गाँव, तो वहाँ पे अक्सर लोगों से मुलाकात जब होती थी, आपको पता है फ़ोक विज़डम बड़ी इम्पोर्टेंट हुआ करती है। और हम लोग अक्सर स्टोरी टेलिंग की बात तो आजकल हम करते हैं ना, लेकिन जो स्टोरी टेलिंग गाँव में हुआ करती है और जो वहाँ पे जो रात को महफ़िलें होती हैं और जिस तरीके से लोग एक-दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं या लगाते थे, उसका एक अपना ही नज़ारा था। तो वहाँ पे मुझे याद है, हमें एक दफ़ा किसी ने किस्सा सुनाया कि एक आदमी था, जो किसी ने उसको कोई बकरी का जो बच्चा होता है ना, वो जिसको लैला भी कहते हैं, उसने वो किसी से लिया और उसने सोचा कि चलो जाके इसको मैं कहीं बेच देता हूँ, तो मेरा कुछ थोड़ा-सा गुज़ारा हो जाएगा। तो वो उसको लेके जा रहा था और रास्ते में जो नौसरबाज़ थे, उन्होंने भी उसको देख लिया कि ये आ रहा है, तो उन्होंने भी अपना प्लान बना लिया। तो 3 लोग थे, उन्होंने एक स्कीम सोची। एक रास्ते में खड़ा हो गया पहले, उसने उसको कहा कि ये क्या लेके जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं लैला है, बकरे का बच्चा है और उसको मैं लेके जा रहा हूँ। तो उसने कहा ये तो कुत्ते का बच्चा है, कुतूर है। तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये तो बकरी का बच्चा है। तो ऐसे मुझे वर्गलाने की कोशिश ना करो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो वो थोड़ी देर आगे गया, कोई आधा पौना मील आगे गया, तो इधर एक और बंदा भी खड़ा हुआ था, उन्हीं के ग्रुप का। तो उसने उसको कहा कि हाँ जी, ये क्या लेके जा रहे हो? उसने कहा जी मैं लैला लेके जा रहा हूँ, बकरी का बच्चा है और इसको मैंने जाके कहीं बेचना है। तो उसने कहा ये तो कुतूर है, ये तो कुत्ते का बच्चा है। तो उसने कहा नहीं, नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है। उसने कहा नहीं, नहीं देखो तो सही उसका सारी वो शक्ल देखो, उसकी सारा कुछ रंग-शंग देखो, ये तो बिल्कुल उसी तरह। तो उसने कहा नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। तो ख़ैर उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, ना मानो तुम। फिर थोड़ी देर बाद गया, 1 मील के बाद, फिर एक और तीसरा आदमी खड़ा हुआ था। तो वो उसने उसको कहा भई हाँ, भई ये जो कतूरा है, कुत्ते का बच्चा जो है, ये तुमने कितने का देना है? तो उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये तो मैं बकरी का बच्चा लेके जा रहा हूँ। उसने कहा यार हद हो गई है, तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि ये कुत्ते का बच्चा है? तो वो बड़े गुस्से में आया, उसने कहा यार ये 3 बंदे मुझे ये कह रहे हैं, ये तो गलत नहीं हो सकता। तो उसने जनाब उसी उसी वक़्त उसको कहा कि ये पकड़ो तुम, मुझे नहीं ज़रूरत है इसकी और मैं जा रहा हूँ वापस। तो इस तरह करके उन्होंने जनाब वो तीसरे बंदे ने वो जो लैला था, बकरी का जो बच्चा था उसने ले लिया और इस तरह करके वो फ़ारिग हो गए भाई साहब। तो उसमें जो मोरल ऑफ द स्टोरी तो ये था कि आप अगर किसी को साइकोलॉजिकली टैकल करना चाहते हैं तो इतना झूठ बोलें कि आप बिल्कुल मान जाएँ कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। वो कहते हैं ना परसेप्शन इज़ लार्जर देन रियलिटी। और फिर परसेप्शन लार्जर भी नहीं है, बल्कि बल्कि परसेप्शन शेप्स द रियलिटी। तो जो परसेप्शन बना दी जाती है, वो रियलिटी ही तकरीबन बन जाती है। मैं आपको बल्कि एक चीज़ दिखाता हूँ, वो आप ज़रा देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से हम जो लार्जर देन रियलिटी वाली बात कर रहे हैं, ये आप ये ज़रा देखें, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जी कि इफ़ यू रिपीट अ लाई ऑफ्टन इनफ, इट बिकम्स ट्रुथ। और ट्रुथ की जगह पे उन्होंने काट के उसको लिखा हुआ है जर्नलिज़्म। आजकल का जो जर्नलिज़्म है, वो हमारा यही हाल हो गया हुआ है कि हम इतना झूठ बोलते हैं डेली और इतना झूठ बोल-बोल के लोगों को हम बता देते हैं कि जनाब सच यही है और हालाँकि वो सच होता नहीं है। क्योंकि रियलिटी जो है, वो तो फिर बाद में पता चल जाती है कि क्या रियलिटी थी। ये शॉर्ट लिव्ड एक स्ट्रैटेजी होती है और यही हम चीज़ देख रहे हैं। पीएमएलएन जो है, वो इसमें मास्टर की डिग्री हासिल कर चुकी हुई है और ये आज से नहीं है, ये पहले से भी ऐसे ही करते होते हैं। ये अपनी एक रियलिटी क्रिएट करते हैं, जो कि अगरचे वो डिस्टॉर्टेड रियलिटी होती है, लोगों को नहीं उस वक़्त पता चलता, बाद में पता चलता है और लोग हमारे इतने सादा होते हैं कि वो इसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो आजकल आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है और सबसे पहले तो ये है कि जो अ, आज आपने रिपोर्ट देखी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल हुआ और जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और उनके साथी जो दूसरे जज हैं, मंदोखेल साहब, उन्होंने इख्तिलाफी नोट जो है उसको लिखा। हालाँकि उसकी ज़रूरत एज़ सच उस तरह नहीं थी, क्योंकि जो असल मुद्दा था, वो तो उसमें वो था ही नहीं और उन्होंने आपस में दूसरा एक शुरू कर दिया और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी जो जुडिशरी है, उसकी क्या हालत है। और ये मंसूर अली शाह साहब माशाल्लाह वो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े ज़बरदस्त जज हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हुआ करते थे और बड़ा इनका नाम था।
اور یہ پڑھے لکھے ججز میں شامل ہوتے ہیں اور انٹلیکچوئل ٹائپ آدمی ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن نظر تو آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، تو سب کچھ دیکھنے والے جو ہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں آپ افسوس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور اپنا جو انٹروسپیکشن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری جو صورتحال ہے وہ ہمارے ادارے اس حد تک کیوں آگے نکل گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ لارجر گڈ کیا ہوتا ہے۔ اور لارجر گڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ ہمیں ایک ادارے کے طور پر نظر آنی چاہیے، ہمیں فریکچرڈ سپریم کورٹ نظر نہیں آنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنی شروع ہو جائیں کہ جی یہ ون مین شو ہے اور یہ اس طرح کی جو اختیارات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ کسی مناسب موقع کے اوپر یہ بات کر لیتے۔ اور میں کچھ چیزوں کے حوالے سے میں بالکل اگری کرتا ہوں ان سے کہ اس طرح کے جو لامحدود اختیارات ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے۔ بیسک کانسیپٹ ہی چیکس اینڈ بیلنسز کا ہے۔ آپ دیکھیں نا امریکہ میں جو تینوں برانچز ہیں ان کے اندر انہوں نے چیکس اینڈ بیلنسز کا سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی جو برانچ ہے وہ دوسری کے معاملات میں دخل نہیں دیتی، جب دخل دیتی ہے تو وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ کام چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا ہے نہیں سلسلہ۔ پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنی ذات سے بھی نہیں اوپر اٹھتے، اور جب نہیں اٹھتے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں اور یہ پھر آگے چلتے رہتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے، میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ ایک ڈسٹارٹیڈ ریالٹی کریٹ کی جاتی ہے، یہ ہمارے ہاں بہت زبردست طریقے سے پروپیگینڈا کے حساب سے، اور اس میں ہمارا میڈیا جو ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے اور اس کو ہی سب سے زیادہ یوز بھی کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا، جب یاد ہے آپ کو امیر شکیل الرحمان صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا نا کہ دس از مائی بزنس، فرگیٹ اباؤٹ جرنلزم۔ اور واقعتاً آج کل یہی ہو رہا ہے کہ جرنلزم تو میں نے ابھی آپ کو دکھایا نا کہ جرنلزم تو رہا نہیں ہے۔ اب تو وہ جرنلزم بن گیا ہوا ہے کہ جس میں جھوٹ، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ، اور وہ جو ریالٹی ہے وہ بالکل اس سے ہٹ کے ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑی بد نصیبی ہے ہمارے ملک کی۔ اچھا، اب اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ جو پلے بک ہے یہ ہم لوگ جو ہیں استعمال کر رہے ہیں، جو مختلف لوگ جو اس کے اوپر چل رہے ہیں، یہ اصل میں اسرائیل نے یہ شروع کیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل نے بڑی مہارت سے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے حوالے سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہوا ہے، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، باقی مختلف چیزوں کے حوالے سے وہ بہت انہوں نے ترقی کی ہے۔ اور بائی دا وے اس کی باقی تفصیلات کی طرف میں آتا ہوں، آج اسرائیل بڑا خبروں میں رہا ہے اور اس کی وجہ کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پبلک ڈپلومیسی جو اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے اسرائیل نے ایک کیمپین شروع کی ہوئی ہے بڑے سالوں سے، اور اس ترکیب کو یا اس اسٹریٹجی کو کہتے ہیں ہسبارہ، HASBARA۔ یہ ہسبارہ جو ہے یہ انہوں نے کس لیے شروع کی ہے کہ نیریٹو کنٹرول کو جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے، اور انفارمیشن کا جو فلو ہے اس کو مینیپولیٹ کیا جائے اپنے حساب کتاب کے حوالے سے، یعنی جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے آپ جو نیریٹو کنٹرول ہے اس کو یوز کر سکیں اور اس کو بتا سکیں کہ لوگوں کو کہ جناب آپ جو سوچ رہے ہیں وہ اصل میں یہ نہیں ہے۔ جو نیوٹرالٹی کا اور جو دوسرا ایک نام ہے میڈیا کے حوالے سے، میڈیا کے ڈسکورسز کے حوالے سے، کہ جی نیوٹرل بھی رہنے کا ایک اندیا دیا جائے اور اپنا کام بھی کروا لیا جائے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والا جو ملک ہے اپنے شہریوں کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حوالے سے، وہ اسرائیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ پوری دنیا میں پروپیگینڈا کنٹرول کے حوالے سے اس لیے افیکٹو ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیکنیکس بڑی زبردست طریقے سے یوز کی ہیں۔ اب وہی ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم بھارت میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اسی طرح یوز کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ اب پاکستان میں بھی وہی سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ڈسٹارٹ کر کے میڈیا کے تھرو آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ تو ہم سیلف ڈیفینس میں فار ایگزامپل کر رہے تھے، یا یہ تو معاملات اس طرح ہوئے ہی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو پرسیپشن ہے وہ شیپ کرتی ہے پوری ریالٹی کو، اور پروپیگینڈا مشین جو ہے وہ اس حوالے سے پورا رول پلے کرتی ہے کہ وہ کیسے شیپ کرتی ہے پورے کے پورے ریالٹی کو۔ تو یہ جو ہسبارہ ہے، ہسبارہ جو ہے پبلک ڈپلومیسی ٹول بن گیا ہوا ہے، ایک ٹیکنیک بن گیا ہوا ہے کہ کیسے ہم نے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کرنے ہیں تھرو میڈیا
اور ان کی جو دوسری کیمپینز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی سینسرشپ کے حوالے سے اسرائیل نے پہلے یہ شروع کیا تھا کہ سینسرشپ کر دو۔ ایجٹ پراپ ایک ان کی ٹیکنیک تھی، اس کو انہوں نے یوز کیا تھا کہ وہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کافی افیکٹو رہی، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ وہ چاہتے تھے، کیونکہ ظلم ان کا اتنا زیادہ تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ میڈیا کس طرح کور کرتا تھا، اور ابھی بھی کرتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اس زمانے میں بڑا زیادہ کرتا تھا جب یہ ظلم کرتے تھے ان کے اوپر۔ تو اب انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے جو تھے مختلف ڈپلومیٹس اور مختلف سیاستدان، ان کو اس میں استعمال کیا۔ میس میڈیا کی جو اپلیکیشنز تھیں ان کو استعمال کیا، مختلف این جی اوز کو استعمال کیا، مختلف گورنمنٹ ایجنسیز کو استعمال کیا، پھر ان کے جو مختلف انسٹیٹیوٹس تھے ان کو استعمال کیا، پھر مختلف لوگوں کو انہوں نے فیلوشپس وغیرہ دیں، پھر مختلف اسکالرشپس وغیرہ دیے، گرانٹس دیں لوگوں کو کہ آپ کو ہم یہ ٹیکنیکس بتاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بیسیکلی کیا کرتے تھے کہ اسپن کرتے تھے ریالٹی کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ڈسٹارٹ کرتے تھے یا اسپن کرتے تھے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے۔ اور بیسیکلی اب دیکھیں کہ جو 2006 کا لیبنان کا آپریشن ہوا تھا، اس میں جس میں بڑی انہوں نے تباہی پھیری تھی لیبنان کی، اور پھر اس کے بعد آپریشن کاسٹ لیڈ ہوا تھا اس کے 2 سال کے بعد، اس نے جو اسرائیل کے جو انٹرنیشنل اسٹینڈنگ تھی اس کو بڑا ڈیمیج کیا تھا۔ پھر انہوں نے 2008 اور 2012 کے درمیان یہ جو ایک ہسبارہ کی ٹیکنیک تھی، اس کو انہوں نے ری وزٹ کیا اور اس کو ہسبارہ 2.0 تک لے کے گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ اب یہ نئی ٹیکنیک ہے اور یہ بڑی اسرٹیو ہے، اور یہ ڈپلومیسی کے اندر یہ ہمیں بڑا کام دے گی، اور ہم نئی نئی ٹیکنیکس اس میں استعمال کریں گے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں انہوں نے اسی طرح کیا جس طرح آپ آج کل اپنے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سب سے آگے ہے، جھوٹ بولنے میں، ریالٹی کو ڈسٹارٹ کرنے میں، سپن دینے میں، یہ بہت تیز ہیں اور بہت زیادہ اس حوالے سے ان کا اپنا ایک نام ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھے طریقے سے اس میں ترقی انہوں نے کی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو پلے بک یہ فالو کر رہے ہیں وہی جو اسرائیل والی ہے، اسی کو یہ فالو کر رہے ہیں، اسی کے ذریعے سے یہ اپنے سارے کام کرتے ہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو خود ذرا حیران ہونے کی بجائے آپ کو ذرا انالائز کرنا چاہیے اس سچویشن کو کہ یہ کس طرح کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک تو میں نے بات کرنی تھی۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں، آج میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ٹویٹ یہ تھا، یہ ہمارے دوست بھی ہیں انڈیا سے، ان کا تعلق ہے، اور آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی ان کو دیکھا ہوگا، پروین سانی صاحب۔ یہ بڑے زبردست انٹلیکچوئل ہیں، ڈیفنس انالسٹ، میرا خیال ہے کہ انڈیا میں ان سے بہتر ڈیفنس انالسٹ شاید ہی کوئی ہوگا۔ بڑا زبردست آبجیکٹو انالیسس ہوتا ہے ان کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ most Pakistani analysts have been unable to understand global geopolitical shift underway with the South Asia as an epicenter۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے متعدد اور اکثر جو انالسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ گلوبل جیو پولیٹیکل شفٹ جو ہے ساؤتھ ایشیا کو کے اندر جو گلوبل جیو پولیٹیکل شفٹ ہو رہی ہے، اس کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اس کے اندر ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ اس کا ایپی سینٹر ہے، وہ اس کا مرکز ہے، یعنی اس کی اہمیت کو نہیں جان پا رہے۔ دس از وائی دا رول آف سی پیک ایز بی آر آئی فلیگ شپ in what she calls change in a century is lost on them۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ان کو جو بی آر آئی ہے، جو کہ جو پریزیڈنٹ شی ہیں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ چینج ان اے سینچری ہے، یہ ایک صدی میں سب سے بڑی چینج آ رہی ہے، اس کی اہمیت کو یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایٹ اسٹیک از دا کمنگ آف ڈیجیٹل ایج ان پاکستان۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو سکا تو پاکستان کی جو ڈیجیٹل ایج ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب یہ کتنا بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے یہ پڑھا، اور میں نے ان کو جواب بھی دیا، اور میں نے جواب میں ان کو یہی لکھا کہ پاکستان میں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل افیئرز، انٹرنیشنل پالیٹکس یا انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں ان کے حوالے سے بالکل آگاہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارا میڈیا جو ہے، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا نا کہ یہ ہمارا میڈیا، کیونکہ وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے، تو جو پیسہ پھینکے گا اس کی طرف چل پڑیں گے۔ آج اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ان کو پیسے دینے شروع کر دیں آپ کے، جو آپ نے انٹرنیشنل خبریں دینی ہیں، تو وہ شروع ہو جائیں گے۔ ان کی اپنی کوئی ایڈیٹوریل ججمنٹ اب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے میڈیا میں کتنے پرسنٹ جو کوریج ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز کی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل
آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں آج کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل میں زبردست ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں، وہاں پہ نیتن یاہو کے خلاف زبردست احتجاج ہو رہا ہے، جو کہ وہاں پہ مختلف چینجز لا رہا ہے، اس نے ڈیفenس منسٹر کو فائر کر دیا ہے، وہ اپنے ججز کے حوالے سے اوور ہال کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ وہاں پہ اکٹھے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کو اپنے گھر سے بھاگنا پڑا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو فار ایگزامپل فرانس میں جو ہنگامے ہو رہے تھے پینشن کے حوالے سے، کتنی دنیا وہاں پہ کر رہی تھی، کتنے لوگوں کو پاکستان میں دکھایا گیا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ٹاک شوز ہوتے ہیں وہاں پہ، کوئی انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ٹاک شوز نہیں ہوں گے، کوئی آپ کو بتایا نہیں جائے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں، پاکستان دنیا کا ایک باقی ممالک کی طرح ایک ملک ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، ہر کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر ایک انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، ہماری جو ایمبیسیز ہیں، ہمارے جو ہائی کمیشنز ہیں، وہ ہماری ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے ساتھ ہم لوگ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی نہ کوئی خبر آتی ہے، نہ کوئی ہمیں پتہ چلتا ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یو کے میں کیا ہو رہا ہے، یوکرین وار کیا ہو رہی ہے، کسی کو پتہ ہے پاکستان میں سوائے چند لوگوں کے، جو یہ ظاہر تھنک ٹینکس وغیرہ میں جو لوگ ہیں ان کو وہ فالو کر رہے ہوں گے، لیکن عوام کو تو نہیں پتہ اس میں یوکرین کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، یوکرین کی وجہ سے یورپین پالیٹکس کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ بالکل نہیں پتہ ہوگا زیادہ لوگوں کو۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، پاکستان جو ہے یہ کسی مطلب کسی خلا میں نہیں رہ رہا، پاکستانیز جو ہیں ان کے ایشوز جو ہیں وہ دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، پاکستانیز کو نہیں دکھایا جا رہا کہ دنیا ان کے بارے میں کیا دیکھ رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے گا تو یہ تو ریئیکٹ کریں گے، یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے ہماری گیمز کو، تو ان کو اسی طرح الٹریٹ رکھو، ال انفارمڈ رکھو، ان کو نیوز وغیرہ نہ دکھاؤ، اور جو دکھانی بھی ہے تو چھوٹی موٹی دکھا کے فارغ کر دو، تجزیہ نہیں دکھانا، کوئی انالیٹیکل کوئی آپ کو ڈیبیٹس نہیں دکھانی، کوئی ہمارے اس طرح کے چینلز نہیں ہے، ایک آدھے دو تین وہ چھوٹے موٹے چینلز شروع ہوئے تھے انگلش میں، وہ ہم نے برباد کر دیے، آج آ کے پی ٹی وی ورلڈ رہ گیا، وہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی اس کی بھی کوئی افیکٹونیس نہیں ہے، تو ہمارا جو رشتہ ہے باقی دنیا کے ساتھ وہ کٹ جاتا ہے، جب وہ کٹ جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں، یہ جو پروین سونی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے بیسیکلی ہمارا نوحہ لکھا ہے کہ پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے سی پیک کی کیا امپورٹنس ہے، پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی آگے جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور کس طریقے سے اگر ہم نے یہ بس نہ لی تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوگا، ڈیجیٹل ایج میں ہم نہیں داخل ہو سکیں گے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہمیں باہر کی چیزوں کا نہیں دکھایا جاتا، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ باقی ممالک کس طرح ترقی کر رہے ہیں، آپ کے ہمسائے کے جو ممالک ہیں وہ کس طرح ترقی کر رہے ہیں، کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، کوئی شوز وغیرہ آتے ہیں یہاں پہ، وہاں پہ ہمارے جو کرسپونڈنٹس ہی کوئی نہیں ہے جو ہمیں وہاں پہ رپورٹس دے سکیں، ہم محتاج ہیں انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے، ادھر سے ہم رپورٹ لیتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے پھر ہمارا جو ایک اوور آل تشخص ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اچھا، اب میں نے ابھی نیتن یاہو کی بات کی تھی، نیتن یاہو کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہاں پہ اور جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسی پروٹیسٹ میں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس پروٹیسٹ کے اندر اتنے لوگ تھے کہ جب پولیس وہاں پہ گئی تو پولیس کا جو چیف تھا اس نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ تو لوگ جو ہیں جمہوریت کے لیے یہ اپنا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس نے وہاں پہ اعلان کیا کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، ہم آپ کے اوپر کوئی اٹیک وٹیک نہیں کریں گے، ہم آپ کو بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہے، آپ احتجاج کریں، جتنا چاہتے ہیں آپ احتجاج کریں، ایز لانگ ایز یو آر پیسفل۔ اب یقین کریں کہ جب میں نے دیکھا، اب وہ ویڈیو آپ شاید دیکھیے گا، وہ بندہ تقریر کر کے نکلا اور کراؤڈ کے اندر سے گیا، کراؤڈ کے اندر سے گیا اور اتنی اس کی وہاں پہ کلیپنگ ہوئی ہے، اتنا لوگوں نے اس کو سراہا ہے، تو مجھے فٹ اپنے ڈاکٹر عثمان انور صاحب یاد آ گئے، پنجاب پولیس کے جو پنجاب پولیس کا بیسیکلی تو اب یہ ہے نا کہ یا ڈاکو پولیس ہے یا یہ کوئی ہٹلر پولیس ہے، اس کا نام بدل دینا چاہیے، اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جناب عثمان انور صاحب، ڈاکٹر عثمان انور صاحب، ڈاکٹر بھی ہیں ماشاء اللہ، ان کی کسی بات سے نہیں لگتا کہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں یا ایک بہت بڑے افسر بھی ہیں، تو مجھے ان کے گھٹیا پن کی ایک جو تصویر کا برعکس ہونا جو ہے وہ نظر آیا کہ ایک طرف اسرائیل کا پولیس چیف جس کو لوگ شاباش دے رہے تھے، اور ایک طرف یہ پولیس چیف جس نے
جس کے انڈر دا واچ ضلع شاہ کو قتل کیا گیا، جس کے انڈر دا واچ اس کے وہاں پہ لوگوں کے پروٹیسٹ میں گاڑیاں توڑی گئیں، لوگوں کو مارا گیا، خواتین کو ذلیل کیا گیا اور خواتین کو ہراساں کیا گیا. تو اس طرح کے چیف کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جہاں پہ آپ کا ضمیر نہ ہو، جہاں پہ آپ کو کوئی قانون کا پتہ نہ ہو، صرف یہ آپ کو پتہ ہو کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے تو میں نے جناب اب یس سر کرنی ہے. یہ ہے فرق باقی دنیا کا اور ہمارے لوگوں کا، جنہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے بہیو کریں، قانون کی کوئی پاسداری کریں، کس طریقے سے کریں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ عہدے تو ہم بڑے بڑے لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان عہدوں کے جو مضمرات ہیں یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں پتہ ہوتی. اب یہ دیکھیے کہ مجھے مختلف لوگوں نے اپروچ کیا اس حوالے سے کہ بھئی آپ یہ ان چیزوں کے بارے میں ضرور گفتگو کریں، اور میں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں بات کروں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک ویور ہیں، انہوں نے کسی کامنٹ میں یہ لکھا کہ اداروں کی کہتے ہیں کہ جی اداروں کی عزت کیوں نہیں کرتے. اس نے لکھا کہ اداروں کی عزت نہیں ہوتی، اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. عزت جو ہے وہ ملک کی یا ریاست کی ہوتی ہے کہ فلاں ریاست یا فلاں ملک جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. جی فلاں، کسی نے کبھی کہا کہ جی فلاں ملک کی جو ہے وہ ریلوے بہت اچھی ہے اور وہ باقی سب چیزیں چھوڑ دیں. لوگ یہ کہتے ہیں، فار ایگزامپل پولیس ہے، پولیس کی ذمہ داریاں ہیں، فوج ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو جب وہ ذمہ داریاں ادا کریں گے تو ان کو عزت ملے گی. جیسے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسرائیل میں اس پولیس چیف نے عزت لی نا، اس نے صرف ذمہ داریاں اپنی ادا کی. تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں یہ بڑی کمی ہے. اور اداروں کی عزت کے حوالے سے ہم کہتے تو ہیں کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اداروں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں انٹرنیشنل افیئرس کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا. میں آپ کو بتاؤں، ابھی مجھے بلکہ یاد ہے، کل یمن وار کو 8 سال ہو گئے، کسی نے پاکستان میں اس کے بارے میں بات کی؟ کچھ بات نہیں کی. انٹرنیشنل افیئرس میں ہو کیا رہا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا. تو یہ انٹر کنیکٹڈ ورلڈ میں ہمیں بالکل انہوں نے الوف کر کے رکھ دیا ہے. ہمیں یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا، کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، بہیو کیسے کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ آج ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. پھر کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے ذرا بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ دل دکھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز نے بہیو کیا ہے اور اپنی ہی تقسیم کو انہوں نے بیچ چوراہے لا کے دکھا دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کوئی ایک ایز ون یونٹ نہیں کام کر رہے ہیں. ہماری ایک فریکچرڈ سپریم کورٹ ہے، اور اب اللہ خیر کرے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ اگر آئین کو پس پشت ڈال دیا گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ملک کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.